बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की दिलेर कौम ने चारसिद्दा से लेकर दीर और अपर दीर तक जिस तरह वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद करके जिस दिलेरी और जुर्रत का मुजाहरा किया है, उससे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में किस तरह की हलचल मची है। और फिर शेर अफजल मरवत ने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो मायूस हो चुकी थी, उनका लहू वहाँ जाकर गरमाया है, इस पर बात करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को काजी फाइज ईसा के मुताबिक हर सूरत में होंगे और उन्होंने पाकिस्तान के सहाफ़ियों को डराया हुआ है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। ये पत्थर पर लकीर समझें, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद 8 फरवरी को आवाम का जो जोश है, पीटीआई की जो ताकत है, उसको देखते हुए 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। इसकी वजूहात भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब सोहेल वड़ाइच साहब ने एक ज़बरदस्त कालम लिखा है। वो सेनेटर अरफान सदीकी के सवालों का जवाब दे रहे थे या कालमों का जवाब दे रहे थे। उस कालम में उन्होंने क्या लिखा है उसका आज मैं पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूंगा। 21 अक्टूबर 2023 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से लाहौर जाते हैं। मीनार पाकिस्तान पर एक मैनेज्ड कंट्रोल्ड प्रोटोकॉल के साथ मुनक्कद होने वाला जलसा होता है। उसके बाद 21 अक्टूबर से लेकर तादम ये जो मैं वीलॉग कर रहा हूँ, अब तक उन्होंने कोई जलसा इसके अलावा नहीं किया। वो सियालकोट में गए तो वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के साथ गए हैं, वहाँ पर कई गाड़ियों का काफ़िला है और ये किस आइन और किस कानून के तहत उन्हें प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अगर सच्ची बात मुझसे पूछें तो 10 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान की हुकूमत को अमेरिका के कहने पर रिमूव किया गया या ख़त्म किया गया, तो उस वक्त से आज तक ये कोशिश होती रही है कि बहर सूरत इलेक्शन डिले हों, इमरान खान को आवाम से दूर किया जाए, इमरान खान को इक़्तिदार में न आने दिया जाए। और ये जो 186 केस आप देख रहे हैं एक एक करके, उसके गुब्बारे से जिस तरह हवा निकलती हुई आपको नज़र आ रही होगी, इसके बावजूद कि आज 110 दिन होने वाले हैं इमरान खान को जेल के अंदर, लेकिन ताकतवर हल्के या बाकी जो इमरान खान की मुखालफ कुव्वतें हैं, वो ये अवाम का जो ज़ोर है, ये बढ़ता हुआ ज़ोर है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। उसकी एक मिसाल आपने खैबर पख्तूनख्वा में देखी। सारी पार्टी अंडरग्राउंड है, सवाए चंद वकील हैं जो इमरान खान को डिफेंड करते हैं। आधी से ज़्यादा 100-200 लीडर पार्टी के छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद जो है ज़ोर है वो नहीं टूट रहा है। और आवाम जो खैबर पख्तूनख्वा की जिस तरह बाहर निकली है, वैसी ही आवाम इलेक्शन जो जो करीब आते जाएंगे, उस तो आप देखेंगे कि लोग पंजाब में, ये बाकी पाकिस्तान के दिगर इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में और सिंध में लोग निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और ये मूवमेंट करेंगे। और अब हमारे ताकतवर हल्के ये कह रहे हैं, बल्कि ये सोचने पर मजबूर हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है, अगरचे काजी फाइज ईसा साहब ने सहाफ़ियों को डरा दिया है कि कोई भी इस हवाले से बात न करे, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब को भी हमारे जो सहाफ़ी बरादरी हैं या दूसरे तीसरे हैं, वो भी इस बात पर कायल कर लेंगे कि इलेक्शन जनाब हमने आगे करने, और आइन के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी खामोशी के साथ ये सब कुछ करना है कि आपने कागजात जमा कराएं, कागजात की स्क्रूटनी होगी, फिर कागजात वापस लाने की तारीख आएगी, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन 8 फरवरी को
میرے خیال میں نہیں ہوں گے۔ اگر الیکشن 8 تاریخ کو ہونے ہوتے تو 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف صاحب لندن سے پاکستان گئے تھے، اور آج 1 مہینہ اور 10 دن ہو گئے، وہ اپنی کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکے، وہ عوام کے اندر نہیں جا سکے۔ انہیں پتہ ہے کہ عوام کس طرح کس کو چاہتی ہے، اور سروے جو آ رہے ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں گراؤنڈ کے اندر، عوام نے کا رد عمل، ایک تو عمران خان کے ساتھ جو لوگ نہیں تھے وہ اس سے بھی زیادہ ان کی حمایت بڑھ گئی ہے، کہ جو کہ آپ نے نواز شریف کو کل جس طرح جو کچھ اس کے ساتھ کیا، پھر وہ نائل ہوئے، پھر جس طرح ان کو واپس پاکستان کے اندر لایا اور پھر ان کے کیس سارے ختم ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عوام اتنی بولی بالی سیدھی نہیں ہے، یہ باشعور قوم ہے۔ آپ ایک طرف وزیر اعظم کا پروٹوکول دے رہے ہیں، جب میاں نواز شریف صاحب موو کرتے ہیں وہ ان کے کیس سارے ختم ہو گئے ہیں، ان کی نائلی ختم ہو رہی ہے، اور جب وہ سیالکوٹ میں جاتے ہیں تو وزیر اعظم سے بڑا ان کو پروٹوکول ملتا ہے، پھر وہ مری میں جب جاتے ہیں تو وزیر اعظم کا پروٹوکول ان کو ملتا ہے۔ کیا پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جو جیل میں کے اندر ہے، کال کوٹری میں ہے، وہ سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ اور کتنے اور لوگ ہیں جو سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے اندر حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کو وہ پروٹوکول نہیں مل رہا ہے، اور نواز شریف کو وہ پروٹوکول مل رہا ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ نتھنگ رانگ، آئی ایم ناٹ اگینسٹ نواز شریف کے، اس کو نتھنگ پرسنل، لیکن آپ اس کو جسٹیفائی کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے جو پروٹوکول کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اینڈ ایٹ واٹ کاسٹ؟ what he is not a member of National Assembly so far. اس کے پاس سرکاری عہدہ نہیں ہے، تو آپ یہ پروٹوکول اس کو کس طرح دے رہے ہیں؟ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کون کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن سائلنٹلی الیکشن کمیشن یہ کہہ دے گا کہ الیکشن کی تاریخ آگے کریں، اور قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ایک پٹیشن آئے گی، اور پٹیشن پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہیں گے ٹھیک ہے، یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، سیکیورٹی ریزنز ہیں، مالی طور پر پہلے ہم نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے۔ آج انوار اللہ کاکڑ صاحب یو اے ای کے دورے پر چلے گئے ہیں، 2 دن سرمایہ کاری کانفرنس میں وہ شرکت کریں گے، تو پہلے کہا یہ جائے گا جی کہ اکانومی کے حالات ٹھیک نہیں ہے، پہلے اکانومی کو ٹھیک کریں، چونکہ آئی ایم ایف کی قسط تو ہمیں مل چکی ہے، آئی ایم ایف کی جو ہو سکتا ہے 2-4 مہینے مزید ڈیلے کیا جائے، جب تک عوام کا یہ بڑھتا ہوا جو سمندر ہے، یہ جوش ہے، وہ ایک پارٹی کے ساتھ جو عمران خان کی پارٹی ہے اس کے ساتھ ہے، اس وقت تک یہ لوگ میرے خیال میں الیکشن نہیں کروائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ فیئر اینڈ اسکوئر الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن کے بعد آپ جو مرضی کریں، جس کی مرضی حکومت آئے، وہ نواز شریف کی آ جائے، پی ٹی آئی کی آ جائے، وہ پیپلز پارٹی کی آ جائے، کوئی مخلوط حکومت بنے، لیکن ان کو پھر کام کرنے کا موقع دیں، وہی سیکیورٹی کے معاملات کو بھی دیکھیں، وہی اکانومی کو بھی صحیح کریں، لیکن یہ ایسا ہوتا ہوا I'm sorry کہ یہ مجھے دکھائی نہیں دیکھا۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ 100 سے زیادہ پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، سب کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے۔ اب عمران خان کی پارٹی یا پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے حالات میں کہ وہ جیل کے اندر موجود ہے کہ آپ 20 دنوں کے اندر الیکشن کروائیں، انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں۔ اگر آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائیں گے تو آپ کی پارٹی کو بین کر دیا جائے گا، یا آپ کی پارٹی کو سے بلے کا نشان واپس لیا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پیپل پارٹی میں کب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے، نون لیگ میں کب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ بلے کا نشان چھیننا ہے، اور وہ جہانگیر ترین کی پارٹی کو، استحکام پاکستان پارٹی کو وہ بلے کا نشان دینا ہے، یہ ہے سارا ماجرا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم لوگ جھوٹ کے اوپر سوئے، جھوٹ کے ساتھ زندہ رہیں، یا پھر سچ بولیں۔ اکانومی ریزن ہو سکتی ہے، یہ بہانہ بنایا جائے گا، سیکیورٹی بہانہ بنایا جائے گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاپولرٹی عمران کی بہت زیادہ ہے، اور یہ سیوٹ کرتا ہے نون لیگ کو کہ واقعی الیکشن جو ہے وہ نہ ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ پاکستان کے نامور صحافی جناب سہیل وڈائی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، اور کالم وہ مسلسل لکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ کی مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کا مزہ تو تب ہو جب الیکشن میں ایکولی لیول پلینگ فیلڈ ہو،
اور لوگوں کو سب جماعتوں کو الیکشن میں آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ مسلم لیگ نون کو ان کا ماضی یاد دلاتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ 2018 میں ہو رہا تھا تو اس وقت آپ ہمیں مظلوم لگتے تھے، لیکن آج عمران خان سے ہمدردی ہے چونکہ وہ جیل میں ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا اگر آزادانہ طور پر الیکشن نہ ہوئے اور ایک پارٹی کو دیوار سے لگا کر منظرنامے سے ہٹا کر یہ سارا کچھ جو کچھ کھیل تماشا ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ شکوہ کرتے ہیں، وہ شکوہ کرتے ہیں نواز شریف اور نون لیگ سے کہ اقتدار کو آتے دیکھ کر انہیں حقیقت کا ادراک نہیں ہے اور ان کے اندر جوش انتقام بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ جوش انتقام کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو بار بار بیچ میں لاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد فوری طور پر ان لوگوں کو اپنی پارٹی سے درگزر نکال دینا چاہیے تھا جو اس واقعات میں ملوث تھے۔ یہ بات کہتے ہیں، لیکن پھر ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور نواز شریف جو ہے یہ بار بار 9 مئی کے واقعات کو بیچ میں لاتے ہیں۔ یہ خود بھول جاتے ہیں کہ یہ کل فوج کے ادارے پر تنقید کرتے تھے، اسے خدائی مخلوق کہتے تھے، پتلیوں کا کھیل تماشا کہتے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو بھول گئی ہیں اور یہ چونکہ اقتدار انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مانا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، عمران کو اپنے جو لوگ ملوث تھے انہیں پارٹی سے باہر نکال دینا چاہیے تھا، لیکن پھر آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی تو جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا تو انہوں نے پارٹی سے اپنے ورکروں کو جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا ان کو نہیں نکالا تھا، صرف ان لوگوں کو سزائیں دی گئی تھی انفرادی طور پر، یعنی اکیلے جو سپریم کورٹ کے حملے میں ملوث تھے۔ لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ پوری تحریک انصاف کو اجتماعی طور پر ملوث کیا جا رہا ہے اور سزا دی جا رہی ہے۔ عمران خان کا قصور صرف یہ تھا کہ 2 فوجی سربراہوں سے انہوں نے اختلاف کیا تھا، جبکہ نواز شریف نے اس کے مقابلے میں، عمران خان کے مقابلے میں، سابق آرمی چیف اسلم بیگ کے ساتھ نواز شریف کی نہیں بنی، سابق آرمی چیف آصف نواز شریف کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہو سکا، ان کا نباہ نہیں ہو سکا، سابق آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ وہ نہیں چل سکے، سابق آرمی چیف جہانگیر کرامت کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوئے، جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی لڑائی ہوئی۔ سہیل وڑائی صاحب بیسیکلی ان کا لب و لباب یہ ہے کہ 6 سے زیادہ جو آرمی چیف تھے میاں نواز شریف کی ان کے ساتھ نہیں بنی، جبکہ عمران خان نے تو صرف 2 فوجی سربراہوں سے اختلاف کیا تھا۔ تو میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ 33 سال میاں نواز شریف صاحب کی فوج کے ساتھ نہیں بنی، لیکن وہ ہر بار صلح کر لیتے تھے۔ لب و لباب یہ ہے، کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 6 فوجی سربراہان جو تھے ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی نہیں بنی، ان کے ساتھ ان کا نباہ نہیں ہوا بلکہ لڑائیاں ہوئیں، اختلاف ہوئے، اس وجہ سے ان کی حکومتیں ختم ہوتی رہیں، لیکن ہر بار میاں نواز شریف صاحب صلح کر لیتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ صلح نہیں کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اس لیے اس کی مشکل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ اگر نواز شریف کی دوبارہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی تو ان کا آئندہ کا بیانیہ کیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔